बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सेन। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में टाइफाइड, मलेरिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं। लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और अपना इलाज ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी भी डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग परेशान रह जाते हैं। वो डिजीज़ कौन सी हैं? वो ये है कि भूलने की आदत, जिस्मानी कमज़ोरी, ना बोलने की सलाहियत, इसके अलावा कमर में दर्द, फालिज और डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जो लोगों को परेशान किए हुए होती हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इशफाक साहब, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि दिमागी व जिस्मानी कमज़ोरी क्यों होती है, इसका इलाज क्या है? सर, इस हवाले से बताइए। दिमागी और जिस्मानी माजूरी की वजूहात मुख्तलिफ हैं। मतलब इसको हम अगर इस तरह कैटेगराइज करें कि कुछ अडल्ट्स हैं, उनकी जिस्मानी दिमागी माजूरी अलग है, और अगर जैसे बच्चे हैं उनकी अलग है। लेट्स सपोज कि हम बच्चों की बात करते हैं। अब बच्चे जैसे माँ हैं, उनकी अच्छी केयर नहीं होती, उनकी अच्छी डाइट नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है ना, जो लो डाइट की वजह से बच्चों के अंदर माजूरी के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो लो बर्थ वेट हुआ, फिर उसके बाद जो है फैमिली हिस्ट्री कैसी है, बाज़ औक़ात फैमिली टू फैमिली ये डिजीज़ रन कर रही होती हैं। दैन जब बच्चे की बर्थ हुई तो उस तरह की जो फैसिलिटीज़ बच्चे को मिलनी चाहिए थी, जो माँ को मिलनी चाहिए थी, वो ना मिल पाई। हम बच्चों को फैमिली को लेके घर बैठे रहते हैं कि चलो कोई नहीं, टाइम आएगा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो बच्चा जैसे बच्चे की बर्थ हुई, बच्चा बर्थ एस्फिक्सिया में चला गया कि बच्चा लेट क्राई क्यों अर्ली फ्यू सेकंड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर होल लाइफ। कि जैसे जैसे एक एक सेकंड्स डिले होता जाता है बच्चे के क्राई, फर्स्ट क्राई की से लेट होता जाता है, तो बच्चा जो है उसका दिमाग के अंदर वो फालिज होना शुरू हो जाता है, जैसे उसे कहते हैं लीयन, उनके अंदर लीयन बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो थ्रू आउट लाइफ जो है ना, उसका भुगतना पड़ता है बेचारे मासूम बच्चे को। तो इसी तरह जो है ना, वो आपको चाहिए अपने कंसल्टेंट के साथ कंटिन्यूसली आप फॉलोअप रखें, तो जो भी टाइम हो उसी के अकॉर्डिंग जाएं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई वायरल डिजीज़ हैं, मल्टीपल और भी इश्यूज़ हैं, मतलब वो सेरिब्रल पाल्सी, ये इस तरह के जो है ना, सेरिब्रल पाल्सी होगी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, तो वो एक जेनेटिक इशू है। तो मल्टीपल डिजीज़ हैं बेसिकली। अच्छा सर, इस सवाल को आगे ले जाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चे मजदूरी की तरफ आ जाते हैं उनके लिए एक ख़ास शूज़ बनवाए जाते हैं, कुछ आर्म के लिए कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं, इसका क्या ये इफ़ेक्ट होता है? इस हवाले से वो ये है कि बीइंग अ थेरेपिस्ट, मतलब हम उनकी एक्सरसाइजेज करेंगे, उनको एडवाइस किया जाता है, एजुकेट किया जाता है पेरेंट्स को। तो मतलब 30 मिनट टू 40 मिनट्स और 1 आवर का सेशन हम कराते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब बच्चे का एक हाथ जो है वो रिस्ट ड्रॉप है, फोर्स पोज रिस्ट ड्रॉप है, और ये मसल्स टाइट हैं। देन जितनी मर्ज़ी मैं एक्सरसाइजेज करा लूँ, फोर्स पोज मैंने 30 मिनट्स का सेशन ले लिया। अब 30 मिनट्स मैंने थ्राइस अ डे, दिन में 3 टाइम कर लिया। अब वो मैंने घर के लिए भी उनको बता दिया। अब 24 आवर्स में से उसने 1.5 आवर कर लिया, बाकी जो 23 आवर्स हैं वो बच्चा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो हम उसको स्पोर्ट्स इस वजह से दे देते हैं ताकि सस्टेन स्ट्रेचिंग रहे, कि 24 आवर्स बच्चा एक्सरसाइज में रहे। ठीक है सर। मैं सेकंड क्वेश्चन, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, सर ये कौन सी बीमारी है और ये इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये कितने अरसे तक इसका प्रोसेस है, चलता रहता है, और कम्प्लीटली रिकवर पेशेंट कब तक हो जाता है? ये सर जो सुन होना, नमनेस उसे कहते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, चूंटियों का चलना, ये बेसिकली जो हमारे ब्रेन से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आगे चलती हैं नसें, जिनको नर्व्स कहते हैं। ठीक है। तो स्पाइन के लेवल पे किसी जगह आ जाती है कंप्रेशन, मतलब दबाव आ जाता है। जब दबाव होगा, कंप्रेशन होगी, देन जो ब्रेन से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था और आगे की तरफ वो मूव करना था, तो उसके ऊपर कंप्रेशन आया, दबाव आया, वो प्रॉपर जो एक्शन पोटेंशियल मूव करना था वो नहीं हो पा रहा था। तो वो एक आपको इंडिकेशन देती हैं नर्व्स। ठीक है, जैसे नमनेस सुन हो गए, या पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टेक्टाइल सेंसेशन, क्रूड टच, फाइन टच, इस तरह की डिफरेंट सेंसेस हैं। तो उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आने लग जाती है। जब तक कि आप उसको स्पाइन को मैनिपुलेट करके, ग्लाइड करके उसको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे, मतलब इसे कहते हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम को अगर मैकेनिकली
ٹریٹ کر کے اس کو فٹ کر دیں گے، دین یہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں اور بالکل فٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ بھولنے کی عادت یہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی سر، جو بھولنے کی بیماری ہیں بیسیکلی یہ ہے سائیکولوجیکلی سائیکو سوشلی ایشوز ہیں بیسیکلی۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے پیشنٹ ہیں وہ گھریلو معاملات ٹائٹ ہیں، آج کل کے جیسے پاکستان کے ایشوز چل رہے ہیں، پاکستان کے حالات ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، تو ڈپریشن، انگزائٹی اور شیزوفرینیا، اس طرح کے ملٹیپل ڈیزیزز، ملٹیپل ایشوز ہیں، تو بیسیکلی وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے، تو باقی جو اس کی سراؤنڈنگ ہے اس کی طرف وہ غور ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ سامنے آپ کے سامنے ایلیفینٹ بھی کھڑا ہوا، اگر آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سیم سینیریو کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی سوچوں کے اندر گم ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اسے بھولنے کی بیماری کہتے ہیں۔ پھر ہم اس کو مینیج اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی کی جو روٹین ہے وہ آپ نے ہمیں بتانی ہے کہ آج آپ نے کون سا کام کس ٹائم کیا، کون سا کام کس ٹائم کیا، پورے مطلب 24 آورس کی ہمیں آپ نے آ کے ہسٹری بتانی ہے۔ جب وہ اس طرح کی اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہیں، پھر سینسری انٹیگریشن تھیراپی ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، وہ کیتے ہیں تو انشاءاللہ مینیج ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ کس ایج تک یہ لوگ آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یا کیا کیا چیزیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کریٹ ہو گئی ہے۔ یہ اس حوالے سے بتائیے گا سر۔ یہ مطلب یہ بھی ایک بڑا کمپلیکس سا کویشچن ہے۔ وجہ یہ ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچوں سے، بچوں کے وہ ہم نے اسکرین دے دی تو بچہ جو ہے وہ اسکرین میں لگا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، ڈوریمون اور پتہ نہیں بہت ساری وہ آئی ہوئی ویڈیوز ہیں، ڈفرینٹ کائنڈس آف ویڈیوز ہیں، اور اسکرین موبائل لگا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے نا وہ موبائل سے کوئی اپنے آپ کو توپ شاہ بنا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ وہ اس میں سائیکو سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے، کمیونیکیشن بیہیورل ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے۔ میں اپنی مثال دوں، پچھلے دنوں جیسے ارطغرل غازی آیا تھا، میں دیکھتا رہا اور میرے اندر بھی چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ معصوم بچہ ہے، وہ تو آپ کو ایکسپریس کر ہی نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ٹی وی موبائل اسے دے دیا اور اس کی وجہ سے بڑی مطلب آج کل کی جتنی بھی ریسرچز آ رہی ہیں، وہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ آپ کا سیل فون ہے۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو اس سیل فون سے دور رکھیں۔ اگر پھر بھی کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کمیونیکیشن کے مسئلے آ رہے ہیں، بات نہیں کرتا، آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا، کہنا نہیں مانتا، کمانڈ فالو نہیں ہے، سوشل نہیں ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، ایگریشن ہے، تو کوشش کریں جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے کسی سراؤنڈنگ میں جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے پاس پہنچیں، آکوپیشن تھراپسٹ کے پاس پہنچیں، سائیکالوجسٹ کے پاس پہنچیں، ڈیولپمنٹل پیڈیو مطلب جتنی بھی ہماری کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن کی ٹیم ہے ان میں سے کسی کے پاس بھی پہنچے تو وہ ڈیفینیٹلی پوری ٹیم اس کو مینیج کر لے گی۔ سر، ارطغرل ڈرامہ از ویری پاپولر ان پاکستان۔ سر یہ بتائیے گا، میں اسی آپ کی اس بات سے ایک سوال نکالنا چاہوں گا کہ جب آپ نے دیکھا وہ ارطغرل جو ڈرامہ ہے وہ آپ نے دیکھا، کتنے منٹ تک دیکھا، اور آپ کے جسم میں، آپ کے مائنڈ میں، آپ کی باڈی میں کیا چیز ایسی پیدا ہوئی کہ آپ کو پتہ چلا بھی ہاں ڈرامہ دیکھنے سے یہ چیز میرے اندر کریٹ ہو رہی ہے؟ یہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین بتائیے۔ سر یہ تھا کہ کیونکہ میری عادت ہے جلدی سونا، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، لیکن انفارچونیٹلی ان دنوں کے اندر مجھے جو ہے رات کو 2 3 بج جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے سوتا تھا، اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہوتا جیسے میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں اس ٹائم جو ہے نا مجھے فیلنگس آئی کہ جو بکش نالج ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ جو معصوم بچہ ہے وہ آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کے مائنڈ کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ بچہ جو ہے سیلف لافنگ، وہ پیرنٹس آ کے کہتے ہیں یہ تو سیلف لاف کرتے ہیں، سیلف لاف نہیں کر رہا، بیسیکلی اس کے مائنڈ کے اندر وہ چیز چل رہی ہے، اس کو تھنک کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، دین اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ رسپانس کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی زبانی آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا تو جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں جیسے گھوڑے پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سوسائٹی میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جا لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس زیادہ تر پیشنٹ کون سی ڈیزیز کے آتے ہیں اور کس کس علاقے سے آتے ہیں؟ کیا پورے پاکستان سے آتے ہیں یا بیکورڈ علاقوں سے آتے ہیں، شہروں سے بھی آتے ہیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا سر۔
جو ڈیزیز ہے وہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتی کہ آپ کون ہیں. ڈیزیز کسی بھی فیملی میں آ جاتی ہے. اور جو ہمارا چلڈرن ہاسپٹل ملتان ہے اس میں جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں وہ ایون ڈیرہ اسماعیل خان سے پورا بلوچستان ہمارے پاس آ رہا ہے, سندھ سے ہمارے پاس آ رہے ہیں, بہاول نگر, رحیم یار خان, صادق آباد اور ساہیوال, شیخوپورہ سے. حالانکہ شیخوپورہ کے پاس ہے چلڈرن ہاسپٹل لاہور, لیکن ان کی پریورٹی پتہ نہیں کیوں چلڈرن ہاسپٹل ملتان ہے. البتہ یہ ہے کہ کوالٹی آف سروسز یہاں بہت اچھی ہیں, وہاں بھی بہت اچھی ہیں, لیکن یہاں ادھر ان کے اوپر اوور لوڈ ہیں, اوور لوڈ ہم بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں کی جو کنسلٹنٹ ہے وہ ذرا پولائٹ اور ہمبل, کیونکہ پتہ ہے کہ سرائے کے لوگ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا میٹھے ہوتے ہیں, تو شاید وہ مٹھاس لینے آتے ہیں. صحیح. اچھا سر, یہ اعداد و شمار بتائیے گا, یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار کیا ہیں اور حکومت اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے؟ بیسیکلی یہ جو ہماری مطلب میں اگر اپنی بات کروں ایز این آکوپیشنل تھراپسٹ پورے ملتان ریجن میں, مطلب پورے ساؤتھ پنجاب میں اکیلا میں ہی ہوں جو گورنمنٹ سیکٹر میں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ جو ہے وہ پورے ساؤتھ پنجاب کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے, کیسے مینیج کر سکتا ہے؟ تو جتنا ہمارے پاس میکسیمم مطلب ہم اپنی ایفرٹس کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ DHQ THQ ہاسپٹل کے لیول پہ اگر اس طرح کی جو پروفیشنل ہیں ان کو بٹھا دیا جائے تو میرا خیال ہے کوالٹی آف سروسز مزید امپروو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان ڈیزیز کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کے اوپر جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ پرائیویٹ بھی بتائیے گا اور گورنمنٹ کے جو ریٹ ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا. سر اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں کہ ابھی آج ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا سویڈن سے. سویڈن سے فورن کنٹری؟ یس, فورن کنٹری. واو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں سویڈن سے اپنا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں لیا؟ کہتے سر کئی مہینوں سے مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. تو بینگ پاکستانی وی آر بلیسڈ کہ مطلب جہاں بھی چلے جائیں تو کم سے کم یہ ہے کہ ہمیں اپنا چیک اپ جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کسی کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا. تو بائی دی وے کاسٹلی تو ہے کیونکہ جو بچے بولتے نہیں ہوتے ان کے اوپر ایک جیسے ٹوتھ برش لائک ڈیوائس ہے, اسے کہتے ہیں زی وائپ ڈیوائس. وہ صرف ایک ڈیوائس صرف ٹوتھ برش کی طرح وہ آتی ہے 12,000 کی. اچھا. اب ایک بچے کے اوپر وہ یوز ہوتی ہے, دوسرے بچے کے اوپر وہ یوز نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایک گیجٹ کی میں نے بات کی ہے تو اس طرح ملٹیپل گیجٹس ہیں. تو اگر اس کو اگر ملٹیپلائی کر لیں تو یہ تو لاکھوں کے کروڑوں کے اندر گیم جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بیچارے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کر پا رہے ہیں, جو نہیں کر رہے تو ان کو پھر ہم جگاڑ لگا کے ڈفرینٹ اور ڈیوائسز کو موڈیفائی کر کے ہم موڈیفیکیشن کر کے اس کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ جو 1000 کی بات ہے وہ جسٹ اونلی روپیز میں آ جائے. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آکوپیشنل تھراپی کیا ہے, اس حوالے سے بتائیے. سر آکوپیشنل اینڈ تھراپی مطلب یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا وہ بیسیکلی 2 ورڈس ہیں. آکوپیشن کا مطلب ہوتا ہے پروفیشن اور تھراپی کا مطلب ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. بینگ اے ڈاکٹر مائی آکوپیشن از ٹو ٹریٹ دی پیشنٹ. میرا جو آکوپیشن ہے وہ پیشنٹ کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی بات کروں فور سپوز تو آپ کی ہے صحافت, تو آپ نے اویئرنیس دینی. تو ایک ٹیچر ہے اس کا آکوپیشن ہے ٹو ٹیچ دیئر اسٹوڈنٹس. تو اب ان مطلب اگر کوئی اپنے آکوپیشن سے ہٹا ہے آئیدر مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی, سوشلی, اگر ان کے اندر کوئی ایشوز آئے ہیں اس کی وجہ سے وہ اگر ہٹا ہے تو ہم نے ان کے ایشوز کو اسیس کرنا ہے, ان کے پرابلم کو اسیس کرنا ہے, دین اسی کے اکارڈنگ ان کا ٹریٹمنٹ پلان دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا اڈلٹس کا آکوپیشن. اب آپ مجھ سے ایک کراس کویشچن کر سکتے ہیں کہ وٹ یو تھنک اباؤٹ دی آکوپیشن آف اے چائلڈ. ایک بچے کا کیا آکوپیشن ہے؟ بچے کا آکوپیشن ہے سر پلے, کھیلنا. اگر وہ بچہ نہیں کھیل پا رہا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ آ رہا ہے, کیا فزیکل پرابلمس ہیں, کیا سائیکولوجیکل پرابلم ہے, کیا سائیکو سوشل پرابلم ہے, کیا سینسری پرابلم ہے. تو اس طرح کی ملٹیپل ڈیزیزز ہیں. تو ان پرابلمس کو اسیس کرنا, آئیدر مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی, سائیکو سوشلی ڈسٹرب ہے وہ بچہ, تو ان کی پرابلمس کو اسیس کرنا, ان کا پلان دینا, دین اس کو مینیج کرنا اور دوبارہ اس کو پلے فل ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کر دینا. دیٹ از آکوپیشنل تھراپی.
جی سر. اچھا سر یہ بتائیے گا، ہمارے ملک پاکستان میں آلموسٹ کے 6 سے 7 کروڑ ٹچ موبائل ہے. جی سر. اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بچہ 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے یا اس سے بھی کم ہے، وہ والدین ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی جو ذہنی ایکیو ہے ان کو بڑھانے کے لیے وہ ٹچ موبائل ان کو دیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہمارے بچوں سے جو 13 سال سے 15 سال سے کم ہے، اگر ان سے لے لی جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیزیز پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اور سر یہ ضروری ہے، کیونکہ آج جو ہے نا وہ اسکرین ٹائم اتنا میکسیمم ہو گیا ہے، بچوں کے اتنے مارکس آ رہے ہیں لیکن ان میں کوئی آج نیوٹن تو پیدا نہیں ہوا. بالکل. تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. بالکل. اب بچے بیٹھے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. جو ایک پیرنٹ، جو ایک فادر اور بچے کا جو فادر اور چائلڈ کا جو ریلیشن تھا، باپ اور بیٹے کا جو ریلیشن تھا، ماں اور بیٹی کا جو ریلیشن تھا، ان کے درمیان میں بڑے گیپس آ رہے ہیں. ہم بظاہر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم دور بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. تو مجھ سے کچھ پیرنٹس آ کے کمپلین کرتے ہیں، کہتے سر اگر اس کو سیل فون نہ دینا تو یہ کھانا نہیں کھاتا. اچھا. میں نے کہا اس کھانا کوئی مطلب زندہ چیز بتائیں جو بغیر کھائے پیے زندہ ہو، کوئی چیز بتا دیں. میں نے کہا کچھ عرصے بعد ڈنگروں نے بھی ہڑتال کر دینے کہ ہمارے سامنے LED لگا کے دو ورنہ پھر ہم چارہ کھائیں گے بغیر نہیں کھاتے. ایسا نہیں ہے. تو آپ بچوں کو ساتھ بٹھائیں، خود کھائیں ان کو آفر کریں، خود کھائیں ان کو آفر کریں. وہ دیکھا دیکھے جو ہے نا خود ہی ان کی ایپیٹائز بھی بنے گی، ان کو بھوک بھی لگے گی اور کھائیں گے بھی صحیح. تو اس طرح لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے جو آج کل کے جو کمیونیکیشن بیہیویئرل ڈس آرڈر ہے، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، اسپرجر سنڈروم ہے اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہے، اس طرح کی ملٹیپل ڈیزیزز ہیں نا، ان سے ہم بچ جائیں گے، جو کہ انفارچونیٹلی زیادہ جو مطلب یہ آ رہی ہیں. میں نے مطلب میرے 3 آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں اور اسی پہ ہی ہیں کہ جو بچے سیل فون زیادہ یوز کر رہے ہیں ان کے اندر پرابلم یہ میکسیمم ہو رہی ہے زیادہ. اچھا سر اس میں ایک میرا سمپل کویشچن ہے آپ سے. جی سر. کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے یا نوجوان جو 20 سال سے کم ہیں وہ فلمز جو انڈین فلمز ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں بربادی کا سبب ہے، اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، وہ دیکھتے ہیں جب وہ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ریلیٹیوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان کا جو بیہیور ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ان کے بیٹھنے کا سٹائل، ان کی باڈی لینگویج، آئی کانٹیکٹ، ہیڈ موومنٹ، وہ ان جیسی رکھتے ہیں جو وہ موبائل میں دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا یا یہ آنے والے دنوں میں کیا نقصان ان کو دے سکتا ہے؟ سر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا بیسیکلی فوٹو کاپیئر مشین ہے. گڈ. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ کاپی کرتا ہے. ایک بچہ ہے، بچے کو دیکھیں، اگر ایک ٹیچر ہے وہ پڑھا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر چلا جائے تو کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ سامنے ٹیچر بن کے کھڑا ہوگا. بالکل. تو ہم جو ہے نا اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بالکل. یہ سب سے بڑا کویشچن مارک ہے. اب دوسرے لفظوں میں دیکھیں کہ مطلب جو ہمیں آباء و اجداد سے وراثت جو ملی تھی، اگر ہم اس کو لے کے چلتے چلتے تو آٹومن امپائر کیوں ختم ہو گئی؟ ہم کیوں پیچھے چلے گئے؟ صرف اور صرف شو بازیوں پہ ہیں لیکن کریکٹر لیس ہیں. تو بائی دی وے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کی اسکرین سے آؤٹ کر کے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، کیونکہ وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اسکول میں بچوں کو، جیسے آج کل کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ 3 ایئرس کا بچہ ہے وہ پلے گروپ میں چلا گیا، پھر جونیئر نرسری یہ وہ اس طرح کے ملٹیپل یہ ہیں. تو لیکن ادھر اسکول میں جاتے ہیں تو وہ بیچارے بچے ڈپریس ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ پیرنٹس اپنا ٹائم بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے. کیونکہ جو 5 سال سے پہلے، میں تو یہ آپ کو سجیسٹ کر لوں گا، 5 سال سے پہلے جو ہے نا ماں صرف اور صرف اپنی مطلب اپنی ممتا میں لے کے بیٹھے، اور وہ جتنا ایجوکیٹ کر سکتی ہے دنیا جہاں کا کوئی ٹیچر اس کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ خود ٹائم دیں، اسکرین سے آؤٹ کرائیں، خود ٹائم دیں. اور جو بچے ہیں جیسے فورسبل ینگسٹرز ہیں
ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے پاس ٹائم سپینڈ کریں، ان سے لرن کریں، نہ کہ ٹی وی، موبائل اور ملٹیپل جو آپ کے پاس ویڈیوز، گیمز اور اس طرح کی جیسے فلمز ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی ایک آدھ دن صرف 1 سے 2 گھنٹے جو کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے نا، 2-3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے. پاسبل ہے چیز؟ یہ پاسبل ہے اگر آپ جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی گیدرنگ رکھیں، بچوں کو ٹائم دیں، سٹوری ٹیلنگ ہو، ایک دوسرے کو کہانیاں سنائیں. تو اگر اس طرح کریں تو پاسبل ہے، کیوں نہیں پاسبل. آپ آؤٹنگ کریں، باہر جائیں، گھومیں پھریں، ٹھیک ہے، تو کھیل، کوئی پلے فل ایکٹیویٹیز ہوں تو یہ. اچھا سر، یہ ڈس ایبل لوگوں کی لائف کیسے ہوتی ہے، یہ کیسے گزارتے ہیں؟ کیا جب ایک بندہ کسی فیملی میں ڈس ایبل ہوتا ہے، یا کیا پوری فیملی پہ امپیکٹ پڑتا ہے یا اس پہ پڑتا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتائیے. ڈیفینیٹلی سر، یہ ایک بچہ جو معذور ہے نا وہ پورا خاندان معذور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار ہو گیا نا، وہ 1-2 دنوں کے اندر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ جو ڈسیبلٹی ہے نا، معذوری ہے، وہ بعض اوقات تو تھرو آؤٹ لائف چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے لمیٹڈ سورسز ہیں. اب ایک ماں ہے بیچاری، وہ ایک میرے دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہتے سر میرا بیٹا جو ہے نا وہ 8-10 سال کا ہو گیا تو بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا. اور اس کی بھابھی وہ مجھے بتا رہی تھی، ان کی مسز، وہ کہہ رہی تھی کہ سر اب تو میں سمجھ رہی ہوں کہ کیا کروں، بچے کے لیے دعا کروں یا بد دعا کروں، کیونکہ میری کمر میں درد ہے. تو یہ بڑی مصیبت ہے، بڑا عالمی ہے. بس یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنی ہم ان بچوں کی، ان پرسن ود ڈسیبلٹی یا ان لوگوں کی جتنی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں نا، وہ ہر موڑ پہ کرنا چاہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں ہمارے لوگوں میں، وہ ایک ویل چیئر پہ جا رہے ہوتے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے سے کراس کریں. نہیں، ان کو ٹائم دیں، خود سٹاپ ہو جائیں، کیونکہ ہم بعد میں بھی گزر جائیں گے. تو ان کو ٹائم دیں، ان کو پریورٹی دیں، ان کو سپورٹ دیں. ان کو بیسیکلی آپ کی سپورٹ کی چاہیے، ان کو آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، صرف سپورٹ دیں ان کو بس. اچھا سر، ہماری سی نیوز کی اسکرین کی مدد سے آپ عوام کو کیا پبلک میسیج دینا چاہیے؟ سر 27 اکتوبر جو ہے وہ ورلڈ آکوپیشنل تھیراپی ڈے ہے. تو ایون جو ہے وہ ہماری کمیونٹی میں اکثر لوگوں کو، ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی نہیں پتہ کہ آکوپیشن تھیراپی کیا ہے، کیونکہ جو آٹزم کے اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر سینسری ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارا بچہ بولتا نہیں ہے لیکن بچہ ہائپر ایکٹیو ہے، اگریشن ہے، امپلسو ہے. میں ان کو کہتا ہوں پہلے اس کے اندر سینسری بمبارڈمنٹ چل رہی ہے، پہلے سینسری بمبارڈمنٹ کو کول ڈاؤن کر لو. کیونکہ میں اپنی بات کروں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے 10 بندے باتیں کر رہے ہیں، 11واں بندہ میرے پاس آ کے مجھے کہے کہ میری بات سنو اور وہ کام کر دو. میں پھر انہیں یہ کہوں گا پہلے آپ خاموش ہو جائیں، مجھے ان کی بات سننے دیں. جب میں ان کی بات سنوں گا، لسن کروں گا، انڈرسٹینڈ کروں گا، برین کے لیول پہ پروسیسنگ، انٹیگریشن ہوگی، دین میں اس بات کو سمجھوں گا، پھر اس کے بعد بولوں گا. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ سمجھے نا لیکن بولے. پہلے اس کو سمجھنے کے لیے تیار کر لیں، اس کی آکوپیشنل تھیراپی کرا لیں تاکہ بچہ کول ڈاؤن ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، کمفرٹ ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور آپ کی بات کو سنے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، پھر اس کے بعد بولے بھی صحیح، اور پھر اسکول میں بھی جائے اور اپنی جو لائف ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارے. ایسے بچے تھے جو ماشاءاللہ اب میرے کئی پیشنٹ تھے، اب تو ماشاءاللہ میرے وہ اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں کہ بلوم فیلڈ میں، بیکن ہاؤس میں وہ کلاس کے ٹاپر ہیں. تو آپ ان بچوں کو ٹائم دیں اور اپنے کسی کنسلٹنٹ کو چیک کرائیں، دین بچے کی پرفارمنس چیک کریں آپ. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر حافظ محمد اشفاق صاحب جو کہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں، ان کی زبانی آپ نے سنا. ان کا کہنا تھا کہ جو بچے ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. وہ جتنا ٹائم دیں گے ان کے بچے اتنا ہی اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے، اسکولز میں پرفارم کریں گے، گراؤنڈ میں پرفارم کریں گے. اس کے علاوہ خاندان میں بیٹھ کے اچھے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں گے. ناظرین، ہمارے ملک پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز پر توجہ نہیں دیتے. ہمارے جو پرابلمز زیادہ سے زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ملک پاکستان میں ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. جو غریب لوگ ہیں، جن کو کینسرز یا جو ڈسیبلڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی خطیر رقم نہیں ہے کہ وہ ان کو دے سکیں.
اس کے علاوہ ہمارے ملک پاکستان میں جو صحت کا بجٹ ہے وہ کم سے کم رکھا جاتا ہے. اس وقت ٹیک کیئر حکومت براجمان ہے, جو الیکشن آنے والے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا حکومت کا جامع پلان نہیں ہے صحت کے لیے جس سے غریب لوگوں کو فائدہ ہو سکے. ناظرین, ہیلتھ کے نئے ایشو کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک عارف اشرف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.